वाला हजरत फाजल बरेलवी रहमत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली। सोने वालों जागते रहना चोरों की। यहाँ तो लोग हमारे को तबाह कर, सहाबा और अहले बैत के बारे, हुजूर की निस्बतों के बारे में, और हमें फिक्र नहीं है। इतनी दूर ले जाया जा, इतना फिक्री इंतशार नहीं कहा। हजरत रबिया बिन काब की वो हदीस तो सारे लोग सुनाते हैं कि वजू कराया करे, तो नबी पाक ने फरमाया कुछ उन्होंने जन्नत में नबी पाक का पड़ोस ही मांग लिया, ये बुखारी। लेकिन वो वाली हदीस भी पढ़ो कि जब नबी पाक ने उन्हें कहा कि रबिया तू वजू कराता रहता है, शादी नहीं करता, नहीं फरमाया कि उसका जाती मामला है, मैं शादी कराऊंगा, मैं इस काम में क्यों आऊंगा, शादी क्यों नहीं करता, कारोबार नहीं, कोई मामला नहीं, कोई रंग रूप नहीं, और आपकी खिदमत से भी रुक जाऊंगा। कहते हैं हुजूर खामोश हो गए। अगले दिन फिर पूछा निकाह क्यों नहीं करता? मैंने कहा हुजूर ना कारोबार है, ना घर है, ना मकान है, ना रंग रूप है, कौन रिश्ता देगा। जब मैं ये कह के बाहर निकला ना, हुजूर खामोश हो गए, तो मेरे दिल में ख्याल आया क्यों करता है। और उनको बताता है जिन्हें अल्लाह ने सारा कुछ ही अता फरमाया हुआ है। हुजूर कहते हैं शादी क्यों नहीं करता, तो चुप करके कह दे महबूबा जैसे दिल करता है वैसे कर, तू आगे से दलीलें देता फिरता है। बीबी को बात हुई, फरमाते हैं अगले दिन मैंने इरादा कर लिया, हुजूर ने अगर आज कहा तो कह देना या रसूलल्लाह जैसे मैंने वजू कराया, मेरा ख्याल था हुजूर यहाँ रोक के कहेंगे, यहाँ रोक के कहेंगे, पर हुजूर ने आज बात ही मैं देर तक सोचता रहा यहाँ कहेंगे, यहाँ कहेंगे, पर आज हुजूर ने बात ही ना की। मैं पछता रहा था कि 2 दिन मौका मैंने जाया कर दिया। फरमाते हैं वजू पूरा करा के जब मैं बाहर निकला दरवाजे तक तो महबूब बात सुन मैं ठहर गया। फरमाया शादी क्यों नहीं करते? कहते हैं मेरा तो दिल फूलों की तरह खिल उठा। मैंने कहा या रसूलल्लाह जैसे दिल करता है करा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फलां कबीले के सरदार के पास, उसे कहा अपनी बेटी का निकाह करे। थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ किया उन्होंने, लेकिन फिर वो राजी हो गए। मैं वापस आया, सुनो इसका जाती मामला है, लेकिन नबी पाक ने देखा कि जरूरत है मेरी, इसका निकाह नहीं हो रहा, घर नहीं आबाद हो रहा, तो पूरा किरदार अदा किया। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हारसा बिन नौमान को बुलाया, फरमाया तेरा एक मकान खाली है? कहा या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया ये मेरे रबिया को दे दे, उसमें रहा करेगा, दुल्हन को लाएगा। हजरत बुरीदा असलमी को बुलाया, फरमाया एक खजूली के बराबर सोना चाहिए। या रसूलल्लाह किस लिए? फरमाया मेरे इस गुलाम। हजरत सैयदना उस्मान गनी को बुलाया, तीसरे सहाबी, फरमाया एक मेंढे का बंदोबस्त तूने करके देना है। और किस लिए? फरमाया मैंने अपने गुलाम का वलीमा करना, बकरे का बंदोबस्त कर। सारी तैयारियां करके दी, दुल्हन ब्याह के घर लाया, रिश्तेदार मुख देने आए, कहने लगे तेरी क्या बात है, शादी भी आला खान, वलीमा भी, और खजूर की गुठली के बराबर हक महर भी। या रो पड़े, फरमाने लगी गुलाम सलाम भी नहीं लेता, मुझे मुबारक ना दो, मेरे मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़। ये सारा हूर का करम है। कहते हैं उसका जाती मामला है, भाई सारा दिन तेरे साथ उठता बैठता है, तेरी नौकरी करता है, तूने कभी पलट के देखा ही नहीं, तूने कभी अश्क-ओ-शोई नहीं, इतना टाइम दिया कि तेरे कंधे सर रख के रो सके, तेरी तवज्जो ही नहीं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम दाएं बाएं वालों आगे ख्याल रखते, जहां जिसको जरूरत होती उसकी जरूरत में पहुंचते, अश्कशोई करते, नबी पाक प्यार करते। कहते हैं उसका जाती मामला है, मैं क्या करूं? सुनो हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो आला तरीन ओहद के शहीद हैं कि नबी पाक फरमाते हैं रब करीम ने खुद उनसे गुफ्तगू फरमाई, खुद उनसे गुफ्तगू की अल्लाह तबारक व तआला। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के अब्दुल्ला बिन अमर ओहद में शहीद हो गए। 6 या 10 महीने थी, कर्जे चढ़ गए, कारोबार में नुकसान हो गया। जरूरी नहीं कि कोई आदमी धोखेबाजी हो तो वो मकरूज हो। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह लोगों के दिन फेरता है, हालात तब्दील करता है। अब सहाबी पे कुछ हक कर सकता है, लेकिन हज़रत जाबिर कहते हैं इतना कर्जा चढ़ गया कि एक एक बाल मेरा कर्जे में डूब गया। कर्जे बड़े देने थे, मकरूज आते, तंग करते। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो मकरूज होता है वो कैदी होता है, जब तक कर्ज दे नहीं लेता उतनी देर तक वो आज़ाद नहीं होता। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं मेरे बाग में खजूरें पकी थी, ये बुखारी में भी है, कंजुल उमाल में भी है, इब्ने कसीर में भी है, इमाम हल्बी ने हल्बिया में भी लिखा है, बीसियों दर्जनों किताबों में आपको। फरमाने लगे खजूरें जब मेरी पक के तैयार हो रही थी तो मकरूज जब पैसे लेने आते तो मैं कहता कर्जे ये खजूरें पकती हैं तो देता हूँ। ये हम पंजाब के क्या कहा करते जी, यहाँ चावल की फसल पे, यहाँ गंदम के, हमने तो कपड़े लिए होते थे उधार दुकान के, फसल पकती है तो फिर दे देते हैं। का खजूरें पकती हैं तो देता हूँ। फरमाते पता मुझे भी था खजूरें ज्यादा थोड़ी हैं और जिनके पैसे देने हैं वो पैसे, फरमाते हैं खजूरें पक गई, उतारी तो ये तो 11 गुना भी और हो तब भी कर्जा नहीं उतरता। कहते हैं मैंने दोस्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से, वो जो कहते नहीं कोई हुक्म हुआ तो बताना, फिर जिस दिन बंदा हुक्म बताता है उस दिन कहते हैं आज सवेरे ही बच्चा पैसे, तो 2 घंटे पहले बताता तो तेरा काम। हंस रहे हैं आप बीच बीच में, 2 घंटे बस लेट है आप, बल्कि कहीं तो पौने घंटे का टाइम देते, 1.25 घंटा पहले तू आ जाता तो तेरा काम बस
اور جب بھی آپ فون کرو اسے اگلی دفعہ کرے تو پھر آدھا گھنٹہ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا، ورنہ کام بالکل تیار تھا۔ اور ہمارے زمانے میں تو دوستی قائم رکھنی ہے تو اس سے رہ، حالانکہ اس دوست کا کیا مطلب، دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی کو لو بہتر یار اکیلے۔ کیا مطلب ہے؟ کام بتایا، رفو چکر ہو گیا، مانا کیا ہوا اس بات؟ میرے رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کہتے ہیں سب سے کمی جب میں تھک گیا نا تو میں دروازہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، حضور قرضے زیادہ ہیں، کھجوریں کم ہیں، یہودیوں کے پیسے ہیں وہ مانتے نہیں، نبی پاک نے میں ان سے کہو تھوڑے تھوڑے لے لے باقی پھر دے، حضور نہیں مانتے۔ حضور کہہ سکتے تھے سلمان جاؤ بات کر کے جاؤ، بلال صہیب جاؤ، کون جاتا ہے؟ کہتا ہے بھائی میں نہیں بیچ میں، میں اپنے موبائل فون بند کر جاتے کو پوچھے نہ۔ لیکن سنو، خود رسول پاک، خود نبی پاک حضور نے فرمایا چل میرے ساتھ، مقروض کے ساتھ، امیر کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ نہیں جس نے پیسے لینے ہیں، حضور مقروض کے ساتھ، گرے ہوئے کے ساتھ چلے، یہودی تک گئے، فرمایا کچھ لے لے، یہ بیچارہ دھوکے باز نہیں الجھ گیا ہے غربت، کچھ لے لے باقی پھر دے دیں گے۔ کہنے لگا سارے ہی لینے ہیں۔ جب اس نے بات نہ مانی تو پھر یہ اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ دریا بہا دیے، دوربے بہا دیے۔ یہ دوربے آپ سنتے رہتے ہیں نا شعرات و ترجمہ پوچھتے ہی نہیں نا، کبھی پوچھ لیا کریں کہ اس کا معنی کیا ہے، کبھی پرچی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی جب آپ سے پوچھے کہ دوربے کیا ہے، لفظ دوربے ہے ہی نہیں، اصل میں اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں نا لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں وہ بات، یہ لفظ دوربے نہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے سے گر قطرہ کس دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے، دور علیحدہ ہے اور بے بہا، دور کہ ہیرے کو، دور بے بہا سمجھ آتی، دور بے بہا دی یعنی ہیرے بے بہا دی، اب سمجھ ہے یہ بات کی، دریا بہا دیے ہیں بے بہا دیے ہیں، یہ معنی ہے شعر کا۔ جب وہ نانا مانا یہودی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تو پھر پورے لینے ہیں، کہنے لگا جی پورے لینے ہیں، حضور فرمانے لگے کل آ جانا پورے پیسے تیرے ملیں گے، تو آ جانا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کو حضور نے فرمایا کھجوریں اتار کے نا تو اپنے باغ میں ڈھیر لگا اور میں آیا۔ حضرت عمر حدیث کے راوی فرماتے ہیں بس رسول پاک چل پڑے، حضور نے کندھے پہ رومال رکھا، حضور چل پڑے، کوئی چٹائی نہیں بچھائی، حضرت جابر کہتے کوئی صوفہ نہیں رکھا، وہ پھولوں کے ہار نہیں، حضور آئے 2-3 چکر میرے باغ کے لگائے اور کھجوروں کے ڈھیر کے، فرمایا بلا اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، بلا ماتے بندے کو بلایا، حضور نے فرمایا کتنے پیسے، اتنے درہم دینار ہے، فرمایا کھجوریں تولتا جا اور دیتا، فرماتے میں دیتا گیا، میں نے کہا حضور اس کے پیسے پورے ہو گئے، حضور لگے چل 4-5، کہتے وہ بھی دے دی، حضور نے فرمایا بلا دوسرے کو، تولتا گیا دیتا گیا، حضور پورے ہو گئے، فرمایا چل 4-5 کلو کھجوریں، کہتے قرضے بھی دے دیے، 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی، محبوب اٹھے کچی زمین پہ بیٹھے تھے، حضور نے لباس مبارک کو جھاڑا، رومال کندھے پہ رکھا، فرمایا میں مسجد جا رہا ہوں، وہاں آ کے مجھے خبر دینا، بتلانا کہ جب میں آیا تھا تب کھجوریں زیادہ تھی کہ جب واپس گیا ہوں تب زیادہ ہے، وہاں مجھے آ کے اطلاع دینی ہے، بتانا ہے مجھے، وہاں میں جا رہا ہوں مجھے بتانا ذرا وہاں۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے کھجوریں تولی، میں تھک گیا، ڈھیر تو چھوٹا تھا پر وزن ہی بڑا نکل، کہتے ہیں میں تھک گیا، دی تھی نا اس سے زیادہ تول کے باقی پڑی رہنے دی، میں مسجد میں گیا، ذرا لفظ سننا حدیث، کہتے ہیں مسجد میں گیا، جا کے عرض کی یا رسول اللہ میں تول آیا ہوں، اور جب واپس آئے ہیں تو کئی گنا بڑھ گئی ہیں۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا یہ بات ذرا میرے عمر بڑا راضی ہوگا، عمر کو بھی بتلا یہ بات، گویا نبی پاک کے معجزات کی، فضائل کی، شمائل کی باتیں جب بتائی جاتی تھی صحابہ کے دل ٹھنڈے ہوتے، عمر کو بھی بتا، عمر راضی ہوں گے۔ جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس گیا، میں نے کہا عمر میری یہ رائے تھی کھجوریں ہیں 11 گنا اور بھی تو پھر بھی قرضہ نہیں اترتا، ان سارے قرضے بھی اترے، 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی اور پہلے سے زیادہ کھجوریں پڑی ہیں، روشن ہو گئی، چہرہ مسکرانے لگا، کہنے لگا تو اب بتا رہا ہے، اب واپس آ کے رزلٹ سنا رہا ہے، ابا سے پوچھ لیں جب نبی کریم گئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا، حضور کے جاتے ہی میں نے کہا تھا دیکھنا رب کریم جابر بن عبداللہ پر ساری ہی رحمت نازل، اللہ ہر قسم کا کرم فرمائے گا، خیر ہی خیر ہو جائے گی، دیکھ لیں پہلے بتلا۔ میرے نبی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیتے، خیال کرتے کس کو کس وقت کس چیز کی کہاں حاجت ہے، اس کی وہ حاجت پوری کی جاتی، اس کا دھیان رکھا جاتا۔ حضرت جابر خود فرماتے، یہ مسلم کے لفظ فرماتے، ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ جہاد پہ گیا تھا، میرا اونٹ کمزور تھا، میں پیچھے رہ گیا، ہمارے یہاں شرط لگتی ہے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ایک بھائی گاڑی خریدتا ہے پھر دوسرا چاہے زیور بیچے اس نے بھی خریدنی ہوتی ہے ورنہ گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ملتی، بہت سارے خرچے، یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، اکٹھے جہاں بھائی رہتے ہیں 3، اس کے بہت سارے خرچے ضد کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں، اس نے کیا ہے تو لہذا میں نے بھی، ہوتا ہے نا جی ایسے، تو پھر اس ضد میں کو پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ چلو جو پیچھے رہ گیا اس کا ہاتھ پکڑے ساتھ آ جائے، دوڑتے رہتے
اس میں بیچارے کئی تھک جاتے ہیں, کئیوں کے پیر دوڑ دوڑ کے سوج جاتے ہیں, بڑے بنتے ہیں, لیکن پیچھے پلٹنے تیار ہے. اس دوڑ نے ہمیں تھکا کے رکھ دیا. مسلم میں ہے جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ساتھ میں جہاد پہ گیا, میرا اونٹ کمزور تھا, بوڑھا تھا, بیمار تھا, سب لوگ آگے گزر گئے, میں پیچھے رہ گیا. کچھ میں پریشان رہتا تھا غربت سے, تو میں مایوس بھی تھا, ذرا پیچھے رہ گیا, پریشان تھا. فرماتے ہیں نبی پاک نے 3 دفعہ پلٹ کے دیکھا, ادھر دیکھو. میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگ دیکھے ہیں, وہ امیروں میں چلے گئے, پیچھے پلٹ کے انہوں نے غریبوں کو کبھی نہیں دیکھا. کہ وہ ایک دوست ہوتا تھا ہمارا جو ماڑا ہے, غریب ہے, پلٹ کے کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا آگے گئے, سب سے آگے, اور 5 دفعہ نا پلٹ کے دیکھا, میں نظر نہ آیا. اعلانیہ فرمانے لگے, بھائی مجھے جابر نہیں نظر آ رہا. بے خبر ہو جو غلاموں سے, واقعہ کیا ہے. یہاں ہمارے استاد جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو اچانک رونے لگے. میں نے کہا حضور رو کیوں پڑے؟ تو کہنے لگے یار سوچتا ہوں جو محبوب جہاد سے واپسی پر اپنے غلاموں کو نہیں بھولے, وہ میدان محشر میں کیسے؟ وہ وہاں بھی پوچھیں گے فلانا کدھر گیا, ایک ایک کا نام لیں گے. حضور نام لیں گے, ہماری موج بن. نبی کریم نے پلٹ کر کے دیکھا, جابر نہیں نظر آ رہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا آہستہ کرو ساتھ, یہ نہیں فرمایا, بلکہ نبی پاک نے فرمایا تم چلو. قافلہ چلتا رہا, حضور نے گھوڑا پیچھے, سب پیچھے آئے. جناب جابر کہتے ہیں پیچھے میرے پاس. اس حکمت کو آپ سمجھیں, حدیث کے لفظوں پر آپ غور کریں. ایک کہہ کے کہنا ذرا اس کو میرے پاس لاؤ, یہ بات اور ہے, ذرا آہستہ ہو جاؤ, وہ بھی ساتھ مل جائے. لیکن یہ مان اور ہے کہ غریب جہاں بیٹھا ہے اس کے پاس خود چل. حضور خود پلٹ کے پیچھے آئے اور فرماتے میں جو کہ پریشان تھا, تو محبوب میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے اس کو دوڑاتا کیوں نہیں, پیچھے کیوں رہ گیا؟ تو کہتے ہیں مایوس بندہ, پریشان بندہ, کبھی کبھی وہ اس طرح بولتا ہے کہ جیسے کڑ رہا ہے, تھوڑا سا نا کچھ باتیں بھی کہتے ہیں. میں نے اس عالم میں نا, میں نے کہا حضور اس قابل ہوتا تو سب کے مل نہ جاتا, کمزور ہے, ماڑا ہے, مہران ہے, اور وہ بھی پرانی, چل ہی نہیں سکتی. کہاں یا رسول اللہ دوڑے گا, اس قابل ہی نہیں ہے. حضور اس قابل ہوتا تو قافلے کے ساتھ نہ ہوتا. کہتے ہیں باتیں کر رہا تھا اپنے اندر کی پریشانی کی, حضور مسکراتے جا رہے, چھڑی پانے لگے, باتیں کر رہا ہے. نبی پاک نے اونٹ کی پشت پہ چھڑی لگا اور فرمایا تو دوڑتا, بڑے ہلکے سے مسکرا, اوے تو دوڑتا کیوں نہیں؟ تو جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جو سب سے پیچھے تھا نا وہ سب سے آگے نہیں, دوڑتا. فرماتے ہیں میرا چہرہ بھی عجیب, لوگ میرے انداز دیکھیں یہ کیسے آگے نکل گئے, کیسے, کبھی نہ سوچ یہ کیسے نکل گیا, بس سمجھ لے آگے وہی نکلا ہے جسے مصطفیٰ کی تھپکی. تو یہ نہ کہ سیاست کر گیا, چلاکی کر گیا, بس تھپکی مل گئی تو بات بن گئی. کہتے ہیں نکل گیا آگے, حضور کی تھپکی جو ملی تھی. تو جابر بن عبداللہ کہتے تو حضور نے میرا اونٹ تیز کرایا نبی پاک کی برکت سے. تو قریب آ کے میں بھی ساتھ, تو میں رو ہی پڑا, خود ہی کہے منگتے کا بھلا, ٹھہر جا یار ہمیں بھی ساتھ لے لے. جناب جابر یار رکے, ٹھہرے, کھانے پینے کو, نماز پڑھنے. نبی کریم نے مجھے بلایا, میں حاضر ہوا. تو کہا یار سنت حضور حکم. نرالا بوڑھا ہو کے, بیمار ہو کے, کمزور ہو کے, میں کیا عرض کروں؟ تو محبوب فرمانے لگے پسند آ گیا, بیچ نہیں دیتے میرے آپ. یا رسول اللہ حضور آپ کا یہ. فرمایا نہیں میں پیسے دوں. کتنے کا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ رکھ لیں. فرمایا پیسے دوں گا. یا رسول اللہ مارکیٹ میں جاؤں تو 6-7 دینار کا بکے گا. فرمایا نہیں بھائی میں تو پورے 10 دوں. 6-7 نہیں, میں تو پورے حساب سیدھا. 6-7 کا کیا حساب ہوا, 10 پورے کا. حضور پھر بندہ نواز کون بول سکتا ہے. حضور نے فرمایا بلال تیرے پاس 10 دینار تھے. حضور ہیں. فرمایا ان کو دے دو, اونٹ کے پیسے رکھو اور مال نہ مدینے جا. جابر ابن عبداللہ کہتے میں نے نا کبھی اپنے اونٹ کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی اس دن کی. میں نے اسے بڑے پیار سے نہلایا, میں نے نئی رسی خرید. آج محبوب کی بارگاہ تیاری کر کے نا, پوری تیاری کر کے, تن تندور ہڈاں دا پایا, کپ پیڑے کیتے, عشق پلے تھلایا, تن دا سالن تے من دی ہانڈی, اتو لون صبر دا پایا. تیری تینوں اجے یقین نہیں آیا. اسے بڑے پریم سے, بڑی محبت سے سجا کے, سوار کے, نکھار کے, تیار کر کے ظہر کی میری طرف دیکھا. میں نے کہا حضور پیسے لے لیے تھے, یہ آپ کا سامان ہے, مال ہے. ابھی گلی کی نکر مڑا نہیں تھا, حضور نے آواز دی جابر ذرا سن تو صحیح. کہتے میں واپس آیا ہوں تو حضور مجھ سے باتیں فرمانے لگے یہ میرا اونٹ ہے, اسے کمزور اور بوڑھا نہ سمجھنا, کبھی جانوروں میں دوڑا کے دیکھنا سب سے آگے نکل جاتا. اور کریم محبوب فرمانے لگے 6-7 دینار کا نہ سمجھنا, میں نے پورے 10 دن. اور پھر حضور پھر مسکرائے, فرمایا جابر تمہیں پتہ ہے تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی. حضور ہاں. فرمایا رکھ لو, میں تمہیں تحفے میں دینا چاہتا ہوں. جناب جابر بن عبداللہ کہتے میں واپس لوٹ رو رہا اور کہہ رہا تھا جیسا نبی اللہ نے مجھے دیا, جیسا رسول اللہ نے, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا. آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی زندگی جی کے, اپنے ساتھ بددیانتی کر کے, دھوکہ دے کے اپنے آپ کو
دائیں بائیں اپنے آپ کو کہیں مصروف رکھ کے کچھ وقت ضائع تو کر لیتے ہو، پر تمہیں پتہ تو ہے نا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، تمہیں اس کی خبر ہے۔ میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، وہ بڑا نیڑے ہے رب کے، بڑا قریب ہے، اس لیے کہ وہ حالت سجدہ، وہ جب سجدے کرتا ہے نا اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے۔ آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا، زبان بھی یہاں ہے، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی، عقل بھی ساری، اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدہ۔ آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو، بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا، ناک سے لکیریں نکالو، بڑی سزا ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں، پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں، اور رکھ کے کہا کیا سبحان ربی یا اللہ، اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ، اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اتنا، اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی سے دل لگانے کا درس دیا، حضور نے توجہ دلائی، صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے، وہ کوشش کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج ہمیشہ قائم، حضرت عمر فاروق ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے پہلی رکعت میں پڑھ دیتے اور 15 سپارے قرآن مجید کے دوسری رکعت میں پڑھ دیتے۔ سال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا، حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا، وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگی امیر المومنین میرے لیے اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منکوحہ ہو گئی ہوں، لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں، میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ تو عثمان غنی رو پڑے، فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے دیکھا، میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا، عدل کرتے دیکھا، انصاف کرتے دیکھا، امت کی خیر خواہی کرتے، تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے، گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے، وہ طریقے بتلاؤ، تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے۔ گھر نہ ہم نہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی ولی من خاف مقام ربہ جنتا، میں تو میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ، میں توبہ کر گیا۔ اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی، پر اندر سے آواز آتی نہیں ہے، ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی یا دھوم مچانے کی آواز آتی، عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی، وہ جو بات۔ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے، تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے، مصلی انہیں دے دیا گیا، وہ مصلی لے تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا کہ انہوں نے کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ہے کو بات کرنے والی۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا تو مہربانی کرنا اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر، اٹھ ذرا شکر کر، کوئی یہ ریاکار بھی میں کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے، اللہ کا میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح، کو دور ہے نفل پڑھنے، اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ میں نے کہا چل مہربانی کر یہ دے مصلی، تو بھی جا تھوڑی ریاکاری کرو تو صحیح نا، مزاج ہی نہیں، ذوق۔ جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے، او ہو پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے گی، اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ کی بات والی سنتیں کتنی ہوتی۔ میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، کتنے سال ہو گئے ابھی تک سنتوں، ابھی تک نہیں علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں اور بعد میں کتنی رکھتے ہیں۔ فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ سنو فجر کی سنتوں کے بعد۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے، کیا انداز ہے حضور؟ بخاری مسلم کے لفظ سنو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا، حضور جواب کیا دیتے؟ فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑ، فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں، فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا، فرمایا فجر کی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے، اس لیے فجر کی سنت نہ چھوڑ۔ اپنا ذوق، اپنی طبیعت، ہم نے نا ذوق غلط بنا لی۔ اگر 20 بندے کہہ بھی دیں گے تو نے بڑی شاندار تلاوت کیا تو کیا اس سے بنے گا؟ 100 بندہ کہہ بھی دے تیری کیا بات ہے،
کیا بات ہے نعت خاں کی، کیا بات ہے علامہ صاحب کی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ تشریف فرماتے تو آپ کے ایک ہی بیٹے بابو جی جن کو کہا جاتا ہے، جس دن صاحبزادے پیدا ہوئے تو خادم نہ وہاں سے نکلا۔ ان لوگوں کے شوق اور طرح کے تھے تو ان کی توجہ بھی اپنے شوق کی طرف رہتی، تو خادم نکلا اندر سے، پیر صاحب مبارک ہو، پیر صاحب مبارک مبارک مبارک، وہ شور کر رہا ہے، اللہ کیا ہوا، کیوں مبارک دے رہے ہو؟ اس کی حضور اللہ نے بیٹا دیے۔ تو آپ فرمانے لگے اچھا حضور آپ کیا ہوا، آپ تو پریشان ہو گئے۔ فرمانے لگے جب تو نے 3 دفعہ کہا نا مہر علی کو مبارک ہو، تو میں سمجھا تھا شاید تجھے کسی نے بتا دیا ہے کہ مہر علی سے اللہ راضی ہو۔ میں سمجھا تھا کہ شاید تو یہ خبر لے کے آیا ہے کہ کسی نے بتایا ہے کہ مجھے آج خبر ملی ہے کہ مہر علی سے رب اچھا پتر ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ پر میرے لیے مبارک کا دن وہ ہوگا جب میرا رب کہے گا کہ میں مہر علی سے راضی، میرے محبوب کہیں گے کہ میں مہر علی سے، آپ بات کو سمجھے۔ شوق ہی کسی اور طرف تھا، دل ہی کہیں اور لگا، طبیعت ہی کہیں اور مائل تھی۔ کوئی وظیفہ پوچھتے تھے تو پڑھتے تھے وہ لوگ، کچھ اللہ اللہ انہیں بتائی جاتی تھی تو کرنے کا ذوق رکھتے، طبیعت تھی، قائل تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں بڑی دور سے سفر کر کے گیا حضرت اویس کرنی سے ملنے، بڑی دور سے، اور جب میں پہنچا تو فجر کا وقت تھا، تو حضرت اویس کرنی کو میں نے پا لیا، تو وہ نماز پڑھ کے نا قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں اشراق چاشت کا وقت ہوا تو نفلوں کی نیت باندھ لی۔ محدث ابن الجوزی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں پھر جب زوال کا وقت ہوا تو مسجد میں جھاڑو دینے لگ گئے۔ زور کی نماز پڑھ کے تو عصر کی تیاری تک وہ مسجد میں بیٹھے رہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو وہ نماز ہی میں ہے، وہ نماز ہی میں ہے۔ فرمایا میری دنیا، میری امت کی جو رہبانیت ہے نا وہ اتنی ہے کہ نماز کا انتظار، اذان کے بعد نماز کا یہ راہب ہے، یہ اس وقت چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں عصر تک انہوں نے اللہ اللہ کی، پھر مغرب تک کی، عشاء کی نماز ہوئی، وہ نماز بڑی تو تھک گئے۔ اب مجھے وہ فارغ ہوں مصلی چھوڑے تو میں ملاقات کروں نا، کہ آپ حیران نہ ہو کہ اتنی دیر بندہ کیسے اللہ، ہم نے کی نہیں نا اس لیے ہم پریشان۔ جو عادی ہوتے ہیں وہ کر بھی لیتے ہیں، وہ یہ کام، میری بات کو سمجھ آ رہے ہیں؟ جب جاتے ہو کسی دفتر میں تو 8 گھنٹے کھڑے رہ لیتے ہو نا، مجبوری ہوتی ہے تو کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ پاسپورٹ کا دفتر بولیے، امیگریشن کی لائنوں میں، اور میں نے تو ایمبیسیوں میں بندے 12 گھنٹے پہلے جا کے کھڑے دے رہ لیتے ہیں کھڑے، تو اگر ان کاموں کے لیے رہا جاتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی کھڑے رہا جا سکتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد آخر انسان تھے، تھک گئے، نیند کا غلبہ ہوا، تو تھوڑی ایسے آنکھ بند ہوئی تو کھلی تو رونے لگے۔ حضرت ویسے کر دیا، رو کے گانے لگے مالک مجھے غافل تو نہ ابھی میں نے کیا بھی کچھ نہیں، دن ختم ہو گیا، کوئی نفل نہیں، کوئی اللہ اللہ نہیں، اللہ مجھے غافل نہ کر، میری مدد فرما۔ فرماتے ہیں جب وہ روئے تو میرے ساتھ جو شخص تھا میں نے کہا اٹھو چلیں، کہنے لگا حضور ملنا نہیں، فرمایا جو میں لینے آیا تھا وہ مجھے مل گیا، جو میں ان سے سیکھنے آیا تھا وہ مجھے نصیب ہو گیا، اب اور میں نے ختم ہو گئی، اٹھو چلیں۔ اللہ کے بندوں نے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جنگ کا اعلان فرمایا تو وہ دشمن ہو گئے، ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رات کو کہیں محبوب کو تکلیف نہ دیں، تو کچھ لوگ نا تلواریں لے کے نبی پاک کے دروازے پہ پہرے داری کرتے تھے۔ گن مین رکھنا حرام نہیں، اگر کسی کو واقعی خطرہ ہو تو اس کے لیے سنت بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ تلوار لے کے حضور کے گھر کا پہرا دیتے تھے۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضور کے گھر کا پہرا دوں گا، تو فرماتے ہیں میں باہر سن رہا تھا، ساری رات ہی میرے نبی پاک نے اللہ کی، ساری رات، کبھی تسبیح، کبھی تحلیل، کبھی تحمید، کبھی تکبیر، ساری رات، فرماتے ہیں ساری رات حضور پڑھتے رہے اور ساری رات ہی میں سنتا، مجھے اونگ آ گئی، حضور ابھی پڑھ رہے، میں تھک کے سو گیا، اور فرماتے ہیں جب میری آنکھ دوبارہ سے کھلی تو میرے کانوں میں پھر کوئی چیز گونجی، تو میں نے کان لگایا تو میرے حبیب ابھی بھی اللہ کو یاد کر رہے، ساری رات حضور رب کی عبادت کرتے، اسی لیے تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ابھی ساری رات تو نہ جاگا، تھوڑا آرام بھی کر لیا۔ میرے بھائی اپنا مصلی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اللہ اللہ جو آپ نے کسی سے سیکھی ہے اس کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں۔ شجرہ شریف جو کسی بزرگ سے آپ لے لیتے ہیں تو کیا رسم ہے کوئی؟ اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اللہ آپ نے کرنی ہے۔ انسان پر اگر کچھ نیکی کر دیتا ہے، احسان کر دیتا ہے، تو انسان اس کے سامنے پھر گردن نہیں اٹھا سکتا، یار یہ میرے مشکل وقت کا دوست ہے، اس نے میرے ساتھ نیکی کی، کبھی بھی گردن نہیں اٹھائے گا، جھکا کے رکھے۔ تو اگر عام کوئی نیکی کر دے تو اس کے سامنے انسان کبھی گردن نہیں اٹھاتا، تو جو رب ساری نعمتیں عطا فرمائے، جو کہے کہ تیری تخلیق میں نے کی، تجھ سے پہلوں کو بھی پیدا میں نے کیا، تیرے لیے زمین کا بچھونا بھی میں نے بچھایا، آسمان کی چھت بھی میں نے لگائی، تیرے لیے
زمین سے ساری اناج کو، پھل کو، کھیتیوں کو نکالا بھی تیرے لیے، اب تو اس طرح کر کہ تو میری عبادت کر، تو میری بارگاہ میں جھک جا۔ بہت سارے نشے لوگوں کو لگے ہوئے ہوتے، ہر آدمی کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی دولت کا کرتا ہے، کوئی شہرت کا کرتا ہے، کوئی اپنی تعریف کا نشہ کرتا ہے، دو چار لوگوں سے تعریف سن کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گیا اس جملے سے؟ آپ کرتے ہیں لوگ دولت کا نشہ، یہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندے بیمار نہیں ہو جاتے؟ پیسے ڈوب جاتے ہیں تو لوگ بیمار نہیں ہو جاتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب بہک ہوئے ہیں نا تھوڑے سے تو کانپتے ہیں، تڑپتے ہیں، پریشان۔ نشہ ہی اسی طرح ہی کرتا ہے نا، نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے۔ یہ سارے نشے ہیں، مختلف قسم کا نشہ۔ ہم مانتے نہیں اس بات کو، تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے تو بڑی ساری چیزیں جو ہے وہ دبوچ کے اور بڑی سارے رستے پھلانگ کے آنا پڑتا ہے، تو بڑا مشکل ہے ماننا، ورنہ کرتے ہیں ہم۔ ہمارا مزاج ہے یہ گھومنے پھرنے کا، دنیا دیکھنے کا بھی ایک نشہ ہے، یہ بہت ساری باتیں کرنے کا بھی ایک نشہ ہے، گپ شپ کا بھی ایک نشہ ہے۔ دو چار لوگوں کی جب تک پگڑیاں نہ کھول لیں، بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ غیبت کا، چغلی کا، بددیانتی کا، یہ بھی ایک نشہ ہے۔